phase of this multi-layered system is operational. Each officer and staff member is being issued a unique number, and they will be able to log onto it and manage their service matters. For starters, they can send their leave request directly onto the system. Additionally, the mail or dark system is being digitized. Mail will be logged and easy to track. It will reach its destination faster. All of this will translate into quicker decisions, actions, and results. The ministry takes great pride in championing the cause of climate change, and we are determined to lead by example in our efforts to combat global environmental changes as we transition towards a future powered by clean energy sources. In this regard, today I will be inaugurating the solarization project for our ministry and its allied buildings. I extend my heartfelt gratitude to the government of the People's Republic of China for their support, which has made this endeavor possible. Ladies and gentlemen, we conducted a comprehensive review of the ministry's official website. A host of customizations, technical and security issues surfaced as a result of the review. I'm happy to share with you that we are completing the updation and redesign of a new website with modern digital interface with the technical support from NITB. You saw a glimpse of the new website's design interface already during the presentation. The new website will be up and running in the coming days. As I speak of these initiatives, I also take the opportunity to thank the National Information Technology Board for partnering with the Ministry of Foreign Affairs, the FMS, the HRMS, and the mail management system, and new website as a result of this model of collaboration. More importantly, I want to recognize the commitment and contribution of the outstanding team in my office, Special Secretary Administration, and his able team, and all the process owners involved in this endeavor, who worked day and night in effectively translating this vision of reforms in the change management initiative. Ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to say that any meaningful reform is a progressive and evolving process that warrants careful contemplation and constant evaluation and re-evaluation. I'm optimistic that this reforms process will go on a long way at making the Ministry of Foreign Affairs a truly modern organization, cognizant of the changes taking place and responding effectively to them in the larger interests of state and society. I thank you for joining us today. Sawal jawab mein loo media se. How I, as a citizen of Pakistan, can be assured that there will be continuity of all these policies, even the caretaker government comes in and whenever the next elections take place? Thank you. Thank you, Paracha Sahab. Bilkul. I'm sure that everybody is inaugurate तो कर रहे हैं, अपने काम दिखा रहे होंगे. जहाँ तक ये चेंज मैनेजमेंट इनिशिएटिव का ताल्लुक है, तो एक यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री में एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहा है. और a couple of weeks ago also मैंने आपके सामने जो है they did not invited all the media people, then आज मैंने उसको दुरुस्त करवाया है. लेकिन PTV के थ्रू हमने जो इसका चेंज मैनेजमेंट इनिशिएटिव का डिटेल्स है मैंने सामने रखा है. आज जो उनके 4 कंपोनेंट्स थे, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा वेब मेल मैनेजमेंट सिस्टम और हमारा वेबसाइट का जो डिजिटलाइजेशन का कंपोनेंट्स थे, उनको हमने शोकेस किया है और आपको दिखाया है. मगर एब्सोल्युटली जो की कंपोनेंट है वो कंटिन्यूटी है, वो कमिटमेंट है इस प्रोसेस का कि जो साइरस साहब ने भी अपना ये जो प्रोसेस रिफॉर्म का, मॉडर्नाइजेशन का, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बहुत ही ज़रूरी था कि वो जारी रहेगा. और जो भी आगे जाके आपके वज़ीर ख़ारजा बनेंगे वो इस पे जोर देंगे. आपको बहुत दिन बाद देखा तो बहुत अच्छा लगा. मैंने कहीं को बहुत दिन बाद देखा, बहुत अच्छा लगा. मिलते रहा करें. अभी आपके सामने था ना फॉरेन मिनिस्टर जो यूक्रेन आया था. एक बड़ा स्मार्ट डिस्टेंस मेंटेन होगा और एक अगर आप इजाजत दें तो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड. श्योर. हमने बाद में भी देखा है, पहले भी जब छात्रों कुरैशी साहब का खाता थे उस वक्त भी कुछ डिजिटाइजेशन हुई थी, लेकिन हमने ये देखा है कि उसका अभी तक जो आम पाकिस्तानी है, बैरूने मुल्क है या अंदरूने मुल्क है, उसको उस तरह फायदा नहीं पहुंचा. तो वो रुकावटें क्या है, उनको कैसे दूर करेंगे ताकि आम आदमी को यहाँ बाहर लाइनों में ना लगना पड़े टैक्सेशन के लिए.
اور جو دیگر کام اس کے سماجی کاموں میں وہ آسانی سے. تو جہاں تک ماضی میں جو ریفارم پروسیسز ہوئے ان کے بارے میں تو آئی ڈونٹ ہیو انفارمیشن، مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہوا. جہاں تک آج آپ کے سامنے جو ہم نے دکھائے ہیں، ایک تو ہمارا جو فائنینشیل مینجمنٹ کا ڈیجیٹائزیشن کا کمپوننٹ ہے، ایف ایم ایس کا جو سسٹم ہے، میرے خیال میں وہ اس طریقے سے عام آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا، منسٹری کے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ ہمیں نظر آئے کہ منسٹری کا پیسہ، عوام کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، کون سا ہیڈ میں کون سا مشن میں خرچ ہو رہا ہے، کون سا مشن کس چیز کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور یہ سارا انفارمیشن ہمارا ایڈمنسٹریشن سٹاف کے لیے ویب سائٹ پہ لائیو نظر آ رہا ہوگا. تو اس صورت میں ہمارے لیے ریسورس ایلوکیشن میں بھی، ٹرانسپیرنسی میں بھی، اکاؤنٹیبلٹی میں بھی ہمارے لیے the ministry will be empowered that we will have an access to an information at a level that we did not have before. جس سے obviously ministry کا فائدہ ہوتا ہے، efficiency کا فائدہ ہوتا ہے، پیسہ بچانے کا فائدہ ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر عوام کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو امانت ہے، عوام کا امانت ہے، جو پیسہ یہاں خرچ کرتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹلی خرچ ہو رہے ہیں. اور ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے وہ ہمارے پاس بھی ریکارڈ ہوگا اور آگے جا کے جب ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو آپ کے سامنے بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارا منسٹری یا جو بھی حکومت کے ادارے ہیں وہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ پروسیجرز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہی وجہ تھا کہ ہم نے محسوس کیا کہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمارا میل مینجمنٹ سسٹم ہو، چاہے وہ ہمارا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہو، ان کو ہم ماڈرن ٹولز کو اختیار کر کے زیادہ ایفیشینٹ بنایا جائے. مثلاً ہمارے جو موفا میں کام کرنے والے ہیں، اگر آپ نے لیو اپلیکیشن بھیجنا ہے، وہ پروسیس کو ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے. آن لائن وہ کر کے فوراً ان کو ہاں یا نا کا جواب مل سکتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے سامنے دیکھا ہے، ہمارا یہ کوشش تھا کہ ماڈرن ٹولز کو استعمال کر کے، ٹیکنیکل ٹولز کو استعمال کر کے یہ سارے پروسیسز کو ہم ماڈرنائز کریں. اور اس طریقے سے اگر منسٹری ایفیشینٹ ہوگا، اگر حکومت ایفیشینٹ ہوگا تو اس کا فائدہ آخر کار عوام کا ہوتا ہے. پاکستان میں لیکن سوال ہے کہ دورانی صاحب نے ابھی دورہ بھی کیا، 2012 میں یہاں تشریف لیا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان یہ وعدہ تو کر دیتا ہے کہ ان کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم نے یوگ میں دیکھا کہ ایک افغان پکڑا گیا، پھر بجور کے گزشتہ دھماکہ ہوا. تو جو ہماری افغانستان کے ساتھ آن گوئنگ پالیسی ہے، جو بھی ہماری انگیجمنٹ ہے، اس کے نتائج اگلے دنوں میں خاص طور پر اب الیکشن آ رہے ہیں، اور آپ کو الیکشن گزر چکے ہیں 2013 میں جب پیپلز پارٹی کیمپین نہیں چلا سکی تھی. تو اس ساری صورتحال کو کیمپین کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے انشور کریں گے کہ کیمپین جو ہے وہ کسی رکاوٹ کے بنا جاری رہے؟ اس میں I think there's a couple of components to your question. ایک جہاں تک افغانستان سے تعلق جو آپ کا سوال تھا، وہاں تو میرے خیال میں پاکستان کا موقف واضح ہے کہ ہم نے افغانستان کی حکومت سے، انٹرم حکومت سے یہ واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا سرزمین کو دہشت گردی کے لیے کسی اور ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اس کام کو روکنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم مل کے یہ جو ہمارے ہاں بھی دہشت گردی ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی دہشت گردی ہوتا ہے، تو ہمارے دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس مسئلے پہ قابو ہوں. ان کے افغانستان کا جو مسائل ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک کیپیسٹی ایشو ضرور موجود ہوگا کہ ایک ملک جس کے پاس نہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی ہو، نہ کوئی بارڈر فورس مینجمنٹ ہو، نہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہو. بڑا ریسنٹلی وہ ابھی اپنے حکومت سنبھالے ہیں، تو یہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ان کا ہے اس پہ ٹائم لگے گا. جہاں تک ان کا ساتھ ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کیپیسٹی پہ we can, we understand and everybody is understanding on the capacity front, but no one has the threshold to be understanding as far as ان کا will ہے یا نیت ہے. ان کا نیت صاف ہونا چاہیے کہ وہ بھی تیار ہو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان بھی تیار ہو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور پھر میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس جیسے ماضی میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوایا تھا، ایک بار پھر بھی ہم کامیاب ہوں گے. بلاول صاحب، تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک تو یہ بتائیے
میرا تو آپ سے سوال ہے انٹرم پرائم منسٹر کون بن رہے ہیں آج آپ کے پاس خبر ہم سے پہلے پہنچ رہا تھا. سر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس فارن منسٹر کے طور پہ چھوٹا ٹائم تھا, تھوڑا ٹائم تھا, آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں دو بڑی کامیابیاں کیا ہیں اور دو ایسی چیزیں جنہیں آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیابی سے حاصل نہیں کر سکتے؟ ایک بات. دوسری یہ بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ فورن آفس میں فائنینشیل ایشوز کا بہت بڑا چیلنج تھا جو آپ کے دور میں بھی رہا, ماضی میں بھی تھوڑا بہت چلتا ہے. تو یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کو فورس ہی کتنا دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصے میں ہم اس کو ریوائو کر لیں گے کہ فورن آفس تو ایک کمپوننٹ ہے پورے گورنمنٹ کے سسٹم کا جو اس چیلنج کو فیس کر رہا ہے. تو فیوچر میں فورس ہی کتنا کرتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم کنٹینیو کرتا ہے تو ہم ریوائو کر لیں گے؟ تو جہاں تک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا کم ٹائم ملا ہے, 15 مہینہ 16 مہینے شاید اس رسپانسبلٹی کے ساتھ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کم ٹائم میں سے ہی کافی ہم نے گراؤنڈ کور کیا ہے. اور سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں جو ہم نے فوراً عہدہ سنبھالتے ہوئے جو کوشش کیا کہ ہم پھر سے انگیجمنٹ کی طرف چلے جائیں, اور میرا پہلے پیغام پاکستان کے لیے بھی پوری دنیا کے لیے بھی فورن آفس یا فورن منسٹری سنبھالتے ہوئے یہی تھا کہ ان پاکستان ڈپلومیسی از بیک, اور ہمارا سوچ یہ تھا کہ انگیجمنٹ کے تھرو ہم اپنے جو تعلقات ہے اس میں واضح بہتری لے کر آ سکتے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بار بار انگیج کرنے سے اور ہر کسی سے انگیج کرنے سے پاکستان کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ it doesn't mean that everybody will agree to everything you say, but at least وہ آپ کی بات سن رہے ہیں, وہ آپ کے موقف سمجھ رہے ہیں, آپ ان کے موقف سمجھ رہے ہیں. اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ چاہے وہ ہمارا مڈل ایسٹ کے انٹریکشنز ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چین ہو, ایک سبسٹینشل چھوٹا سا انگیجمنٹ کی وجہ سے, چھوٹا سے کوشش کی وجہ سے, چھوٹے سے مینج کی وجہ سے ہمیں اس کا زیادہ ریزلٹس ملا ہے. اور we've managed in a short span of time to re-engage countries that had been disengaged from Pakistan. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دو بڑا substantive proofs ہے کہ کیا واضح as in what did you not have before that you had before as a result of your consistent engagement. ایک آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان نے FATF کا گرے لسٹ کو وقت سے پہلے اس کا خاتمہ کروایا تھا. ایک تھا کہ we were dealing with 2 FATF listing simultaneously, لیکن اس کا ٹائم فریم کے مطابق ہم نے آگے اس کو مکمل کرنا تھا, مگر اس لیے کہ ہم نے انٹینسولی انگیج کیے ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جن کا غلط فہمی تھا پاکستان کے بارے میں, ان غلط فہمیاں کو جلدی دور کیے تو ہم نہ صرف اس FATF کا گریرس کو سے نکل سکے مگر ہمارا ٹائم فریم سے پہلے نکل سکے. دوسرا جو ہمارے سامنے ایک کوانٹیٹیو ثبوت ملا ہمیں کہ یہ انگیجمنٹ کی نتیجے میں پاکستان کا اپروچ ان ممالک کے ساتھ ایک بہتری کی طرف کیا, وہ جب سیلاب کے دوران ہم نے دیکھا کس طریقے سے خاص طور پہ فورن منسٹری کی انگیجمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کی وجہ سے ہمیں ایک مسلسل ریلیف سٹیج سے لے کے ریکنسٹرکشن تک جس طریقے سے اور جس لیول کا انگیجمنٹ پوری دنیا سے ملا, شاید وہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا. سب سے پہلے ہمارا جو UN سیکرٹری جنرل ہے اس نے UN جنرل اسمبلی کے دوران, جو کہ ان کا پورا سال میں اگر آپ UN سیکرٹری جنرل ہو تو میرا خیال ہے وہ ایک ہی مہینہ ہے جہاں آپ نیو یارک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہو, لیکن اس نے اس دوران یہاں آیا, پاکستان کے سیلاب متاثرین کا دورہ کیا, اس کے فوراً بعد پورا یونائٹڈ نیشنز جو جنرل اسمبلی کا ٹاپک تھا اس کو کلائمیٹ کے حوالے سے اور خاص طور کے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے بارے میں ہی بیسکلی ری ڈن دی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی, تاکہ پاکستان جو دنیا کہتا تھا کہ یہ تو آئسولیٹڈ ممالک ہیں, آپ کی طرف تو کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہے, پورا یونائٹڈ نیشنز جو ہے, آپ اس سیشن کا جو قائدین تھے, جو لیڈرز تھے, ان کی تقریریں دیکھ لیں, ان کے ایونٹس دیکھ لیں, پورا پاکستان فوکس تھا. مگر اس ڈپلومیسی کے نتیجے میں پھر ہمارا جنیوا کنونشن بھی ہو, اور وہ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جنیوا میں ہمارا
پہلی دفعہ دنیا میں ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر یا کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے نتیجے میں ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس اگین کو ہوسٹڈ ود دی یونائٹڈ نیشنز ہم نے وہ ہولڈ کیا, اینڈ دیٹ ونس اگین از اے سبسٹینٹیو کوالٹیٹیو پروف کہ اپنے انگیجمنٹ کے نتیجے میں بہتری آئے ہیں, کہ ہمارے اور آپ کے اور ہم سب کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کا کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو کانفرنس ہے اس کا ریزلٹس ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہے. اس کے زیادہ تھے اس کے باوجود کہ ایک طرف یوکرین کا جنگ تھا اور باقی سارے مسئلے تھے جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت مگر دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کے لیے معاشی طور پہ مشکل وقت ہے. تو ایک طرف جو آپ کا جو پلیجز ٹو پاکستان ور ابو آور ایکسپیکٹیشن, اور دوسرے جو اس فورم سے ہم ایک اچھا واضح پیغام بھیج سکیں پوری دنیا کو, ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے, کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا کا جو نمائندے تھے وہ وہاں موجود تھے اور شانہ بشانہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. جہاں تک کیا ان 15 مہینے میں ہم کیا نہیں کر سکے اس میں میرا خیال میں آئی ایم شیور دیٹ لسٹ ول بی ویری لانگ, اور میں آپ کو کافی ایگزامپلس اس کے طور پہ دے سکوں گا. Thank you so much, spokesperson to the minister. You've been a great advocate of the ministry. It seems that you've done some really good work with regards to cadet extension, foreign allowance, and the local allowances. But there are some fundamental issues. You mentioned about the bureaucratic activism that the ministry faces, and from other ministries as well. There's a basic issue that is persistent even now. For instance, the spokesperson's office. We got, as journalists, we last got an email from the spokesperson's office on the 29th of November 2022. We're sitting on the 1st of August. The email system is yet to be renewed, and that is just because of provision of funds. That is yet to be done because email کا system جو ہے وہ اب آپ کو مبارک ہو, آپ کا ای میل سسٹم جو ہے وہ اپ گریڈ اور امپروو بھی ہو چکا ہے. تو آپ کو ویسے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پرانا ای میل پہ کیا مسئلہ تھا جو نہیں مل ایک اور بات جو ہے وہ یہ ویب سائٹ کے حوالے سے آپ کے جو پریڈیسیسر تھے قریشی صاحب, انہوں نے بھی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کروایا اور اب آپ ہی کروا رہے ہیں. براجا صاحب نے کہا کنٹینیوٹی آف پالیسی, تو یہ تو پھر ایک مطلب ویب سائٹس بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز ہر سال میں جو ایڈوانسمنٹس ہوتے ہیں آپ کو انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ 5 سال بعد والا ویب سائٹس نکالیں گے اور آج کے ویب سائٹس نکالیں گے تو مسلسل ایک ایڈوانسمنٹس ہوتا رہتا ہے. وہ تو ٹیکنالوجی کا شاید 1 سال بعد جو ہے آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا. السلام علیکم. فارن منسٹر سمیرا خان فرام سما ٹیلیویژن. I have 2 short questions. پہلا سوال تو فارن منسٹری کے حوالے سے ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسٹریملی ڈیفائنڈ اور بڑا ایڈوانس کا ایک ماڈیول ہمارے سامنے آپ نے بتایا ہے. اس کی کنسسٹنسی کے لیے would there be a monitoring system as well جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے ان پلیس ہونا, تاکہ ایک جگہ پر کہیں بھی جیم پیک نہ ہو جائے. کیونکہ ہماری ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتی ہیں فارن منسٹری کے حوالے سے. یہ ایک کمپلیٹ 24 آورس کا سائیکل ہوتا ہے ڈیولپمنٹس اور اپڈیٹس کے حوالے سے. سیکنڈ پوائنٹ از کہ پاکستان کی 70 سے 75% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں کی ہے, سادہ ہے. اگر آپ سادہ الفاظ میں بتائیں تو اس میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس سینٹ کام چیف آئے تھے پاکستان, پھر ہمارے پاس چائنیز وائس پریمیئر آئے, ایرانین فارن منسٹر آ رہے ہیں, ٹرکش وائس پریمیئر آ رہے ہیں. تو اتنی جو فارن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں, تو پاکستان کے عوام یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کس بلاک میں آر وی اسٹل بلیونگ ان بلاک پالیٹکس, یا پاکستان از ایمرجنگ ایز اے اسٹیٹ جو سب کے ساتھ ایک اچھی بات ہے. تو آئی تھنک ایک اور یہ ثبوت ہے کہ فارن پالیسی از بیک اور ڈپلومیسی از بیک. اور جب آپ ڈپلومیسی میں انگیج ہوتے ہیں تو آپ بھی وہاں جاتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی ان کے نمائندے یہاں پہنچتے ہیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک دیٹ اٹس اے گڈ تھنگ, اینڈ اس کا ہمیں ایک سورٹ آف
ایک اور ایگزامپل ہے کہ پاکستان از انگیجڈ آلسو. جہاں تک بلاک پالیٹکس کا ثبوت ہے وہ تو پاکستان کے بعض موقف ہے کہ ہم بالکل ہی شوقین نہیں ہیں کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ بنیں. ہم چاہیں گے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ انگیج ہو اور پاکستان کے مفاد کے سوچتے ہوئے, پاکستان کے عوام کے مفاد کے سوچتے ہوئے ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلے. جہاں کانفلکٹ ہے, جہاں ایشوز ہیں, جہاں مشکلات ہے, وہاں پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ ہم ایمفسائز کریں کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومسی کے تھرو ان مسائل کا حل نکالیں. مانیٹرنگ ہمارا پروپوزلس کے وہ تو ضرور چلتے رہیں گے. ان فیکٹ ہمارا چینج مینیجو انیشیٹو میں یہ شامل ہے کہ ہمارا یہ جو پروسیسز ہیں ان کا مانیٹرنگ اور کنسسٹنٹ جو ریویو ہے وہ جاری رہے گا. میرا نام علامہ وزیر ہے اور میں مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. مشرق سے مشرق ٹی وی چینل. بلاول صاحب, آئے روز واقعات اور جس طرح کے بجاوٹ میں دھماکہ ہوا, ابھی بھی پولیس چیف پہ, بلوچستان میں حملہ ہوا ہے, تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیا پاکستان کا آگے کوئی ارادہ ہے کہ وہ افغانستان میں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرے یا ان کے خلاف کارروائی کرے وہاں پر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجاوٹ میں جو دھماکہ ہوا ہے خود کش حملہ, وہ داعش نے قبول کیا ہے, پاکستان میں داعش ہے یا مطلب وہ بھی افغانستان سے آئے؟ جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں اس کے بارے میں پاکستان کا اپنا جو پالیسی ہیں وہ واضح ہیں, ہمارا کلیئرٹی ہے. ہم نہ اپیزمنٹ ان کے ساتھ چاہتے ہیں نہ ٹالرنس چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں امن لے کر آئے, ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرے اور ان سارے جو گروپنگز ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں. اس کانٹیکس میں کل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گیا تھا تعزیت کے لیے جو باجوڑ کا واقعہ تھا, ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود تھا. تو وہاں میں نے وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کیا کہ جب بھی ممکن ہو جلد از جلد ہم ایک ایپیکس کمیٹی میٹنگ بلایا جائے, اس لیے یہ دہشت گردی کے واقعے یا لا اینڈ آرڈر کے انسیڈنٹس ملک بھر میں بڑھتے جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے فال آف کابل کے بعد پاکستان میں ایک کوانٹیٹیو انکریز ہوا ہے. اسٹیٹسٹکس آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ 500 دن کابل فال سے پہلے اگر آپ ہمارا ڈیٹا دیکھیں اور اس سے 500 دن بعد آپ ہمارا ڈیٹا سے کمپیئر کریں, وہ ایک واضح اضافہ ہوا ہے اور اس کا بھی ایک کمپوننٹ ہے. ساتھ ساتھ جو یہ فال آف کابل میں امریکنز نے یا نیٹو نے ادھر اپنے ہتھیار چھوڑے ہیں, وہ اب ہتھیار دہشت گردوں کے پاس ہے. نہ صرف دہشت گردوں کے پاس ہے مگر کرمنل گینگز کے پاس ہیں, ڈاکوؤں کے پاس ہیں. ہمارے کچھے میں جو آپریشنز چل رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے جو نیٹو نے سپلائز چھوڑے تھے وہاں اب انفارچونیٹلی دے فاؤنڈ themselves into the hands of terrorists or into the hands of criminal organizations. یہ ضرور پاکستان کے لیے, حکومت کے لیے, ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے, مگر میں پر امید ہوں کہ اگر ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں, جیسے ماضی میں ہم نے ان کو شکست دلوایا, ایک بار پھر ان کو شکست دلوائیں گے. جہاں تک افغانستان کا میں کے اندر جو ٹی ٹی پی یہ دوسرے دہشت گرد ہے جو پاکستان یا پاکستان کی فوج ہمارے آفیسرز کو نشانہ بناتے ہیں, ان کے بارے ہمارا پریفرنس تو یہی ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ وہاں جو ذمہ دار ہیں, جو انٹرم حکومت وہ ایکشن لے اپنا دوحہ ڈیل کا مطابق کہ انہوں نے دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ اپنے سرزمین کسی کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. اگر ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو تیار ہونا چاہیے ان کو وہ مدد دینے کے لیے, چاہے وہ ہم سے وہ مدد ریکویسٹ کرے یا مل کے کوئی مقابلہ کرنے کی بات ہو, تو اس پہ بھی I think that would also be an option that would be preferable to Pakistan. Mr. Foreign Minister, with your permission, last 2 questions. کوئی تو سیاسی سوال پوچھے گا مجھ سے. شکریہ جی. سید فیصل علی جی ٹی وی سے. گلف کنٹریز جو ہیں وہاں پر بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی, اور سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹس یا اموات یا جرائم کی چیزیں آتی ہیں وہیں سے آتی ہیں. بڑے معمولی سے لائن پہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں,
سعودی عرب میں یہ تعداد بڑی زیادہ ہے اور پھر یو اے میں ہے. آپ نے اپنے ٹینیور میں اس معاملے کو کتنا اٹھایا اور پھر اب یہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ اپلیکیشنس بھی ساروں کو دیتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئی ایمرجنسی ہو گیا اس میں کافی زیادہ ڈیلے ہوتا ہے معاملہ, تو اس چیز کو بھی آپ کس طرح سے ایڈریس کر سکیں گے؟ تھینک یو. ہمارے کافی انسیڈنٹس ہیں نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز میں مگر دنیا بھر میں, افریقی ممالک میں, یورپین ممالک میں, جہاں ہمارا شہری کسی نہ کسی وجہ سے دیر فیسنگ دا لا آف دوز کنٹری, اور ہمارا سفارتخانہ جو ہے وہ اپنا ذمہ داری نبھاتے ہوئے they have access to them and they provide whatever assistance they can, and in that context وقتاً تو ہمارا بات ہوتا ہے, مگر obviously ہم تو اپنے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے, زور دیں گے کہ آپ جب بھی پاکستانی ہوتے ہوئے کہیں باہر جاتے ہو, چاہے آپ وزٹ کر رہے ہو یا آپ کام کر رہے ہو, ہر وقت یہ یاد ہونا چاہیے یا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ پاکستان کا نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں, اور آپ کا کردار جو ہے وہ